अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस सूरत को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह आज हमारा सेशन नंबर 12 है और अल्लाह का नाम लेकर हम आयत नंबर 12 को शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल बुरूज और इसकी थीमेटिक स्टडी हम करते हुए आयत नंबर 12 तक पहुंच गए हैं। कल हमने ये बात की थी कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 10 और 11 में एक तरह से रिवॉर्ड्स बताए थे। साइमल्टेनियसली मोमिनीन को ये बात बता दी कि उनकी दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए आजमाइशें आते हैं। फिर हमने कल अपनी क्लास को जहां मुकम्मल किया था वहां हमने आयत नंबर 12 से रिलेटेड एक बैकग्राउंड अपने सामने स्ट्रेच कर लिया था ताकि हमें आयत के अल्फाज को समझना आसान हो जाए। आपको बताया था कि ऑल्दो मक्की दौर में जब कुरान नाजिल हुआ और सूरत बुरूज को नाजिल करके सहाबाए कराम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करेगा और उनको जन्नतें मिलेंगी। साइमल्टेनियसली उस जन्नत के वादे के साथ साथ एग्जिस्टिंग दुनिया में तकलीफ थी और जितनी तकलीफ सहाबा को हो रही थी उससे ज्यादा तकलीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा को तकलीफ में देखकर होती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के अंदर शिद्दत से एक गम का शिकार रहते थे, इसलिए कि आपको कई कुरान की आयत से ये पता चलता है कि जब मुसलमानों पर जुल्म होता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत परेशान होते थे, बट क्योंकि कंपोज्ड पर्सनैलिटी थे तो अपने सहाबा तक हमेशा पॉजिटिव बात किया करते थे। उसी अंदाज से जब ये आयत नंबर 12 अल्लाह ने नाजिल की है तो स्कॉलर्स कहते हैं इन्ना बतशा रब्बी का ला शदीद, बेशक आपके रब की पकड़ बहुत शदीद है। इसमें जहां कुफार को थ्रेट और वार्निंग दी गई है वहां साइमल्टेनियसली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है और आपके जरिए तमाम सहाबा कराम को तसल्ली दी गई है। और आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप इसको अपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से बाहर देखें, शान नुज़ूल से बाहर देखें, तो हर उस इंसान को तसल्ली दी गई है जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है और उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आते हैं और जब वो मुश्किलात इंटेंस हो जाते हैं और उसको लगता है कि ये परेशानी के बादल हटेंगे नहीं, तो इस तरह की आयत जिसमें बज़ाहिर अल्फाज में आपको एक शिद्दत महसूस हो रही है और शिद्दत भी सज़ा की महसूस हो रही है, उसमें हमेशा किसी मजलूम के लिए आपको मफ़हूमुल मुखालिफा में तसल्ली मिलती है। इसलिए कि अगर अल्लाह अपनी किसी सिफत से अपना जलाल मेंशन कर रहा है और सामने कोई मजलूम सुन रहा है तो फिर मजलूम को अल्लाह के जलाल से नहीं बल्कि अल्लाह की इनकरेजमेंट और इंसाफ की तरफ अपने फोकस ले जाने से आयत जो है वो इंसेंटिव दे रही होती है। इसी रेफरेंस में अगर आप बात करें इन्ना बतशा रब्बी का ला शदीद, बतशा कहते हैं। अब इन्ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया, इसलिए मैंने पिछली आयत में आपको बता दिया था कि इन्ना आता है उस कॉन्टेक्स्ट के बिगिनिंग में जहां पर शक आ सकता है। अब आप देखें अगर कोई भी काफिर स्कॉट फ्री फिर रहा है और उसको मुस्तकिल जुल्म करने का मौका मिल रहा है और उसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ रहे, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बात मेंशन की कि हम बहुत बिला दरेक चॉइसेस जिंदगी में कर रहे होते हैं और उन चॉइसेस की कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे सामने नहीं आ रहे होते, खासतौर पर जब वो चॉइसेस अल्लाह की नाफरमानी की होती हैं। तो हमें कोई हर एक गलती और गुनाह पर थंडरबॉल आसमान से आकर नहीं पड़ रही होती, तो जब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते ना तो इंसान में ढील आ जाती है, इंसान जो है वो बागी हो जाता है, उसमें रिबेलियन और होने का फैक्टर डेवलप हो जाता है। उसको लगता है शायद मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ,
جب اللہ کی پکڑ نہیں آتی، گناہ کرنے والوں کو لگتا ہے شاید وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط نہیں کر رہے، وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس اینگل سے اگر کوئی ظالم یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ مجھے اس دنیا میں صحابہ پر یا مومنین پر ظلم کرنے کا موقع مل گیا اور میں تو اس کے بعد بھی فلرش کر رہا ہوں، میں اس کے بعد بھی ہنس کھیل رہا ہوں، میں اس کے بعد بھی نعمتوں میں ہوں، تو کہیں وہ یہ نہ سمجھے، اس ڈاؤٹ کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ کبھی آئے گی نہیں۔ تو کافر کے پوائنٹ آف ویو سے ان ازالت شک کر رہا ہے، نہیں اللہ کی پکڑ یقیناً آئے گی، ان بطش ربک لشدید۔ اور اگر کسی مومن کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے ساتھ ہیں، اللہ نے ہمیں جنتیں دینی ہیں، لیکن اس دنیا میں تو ہماری کسی قسم کی کوئی مدد ہو ہی نہیں رہی، سو who gonna give us the guarantee کہ آخرت میں بھی ہماری مدد ہو جائے گی۔ تو وہاں مومن کے لیے بھی ازالت شک ہو گیا، ان سے بات میں سے ہر طرح کا ڈاؤٹ ہٹا دیا کہ مومن یہ جان لے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ اس کی ہر طرح سے پکڑ کرے گا اور اس کے ظالم کو ضرور پکڑے گا۔ تو اب آپ کو انا کا الحمدللہ امپیکٹ آیات کے اندر مفہوم میں سمجھنا بہترین طریقے سے آ جائے گا۔ بطشا کا جو لفظ آیا ہے با قا شین، اس کا حروف اصلیہ یا روٹ ورڈ ہے۔ بطشا کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی ایسی پکڑ، کوئی ایسی گریبنگ، ایسی گرپ جو آپ سے بڑھ کر کسی ہستی کی ہو۔ ایک تو یہ مفہوم ہوتا ہے بطشا کے اندر، یعنی مثال کے طور پر بکری کو شیر کا پکڑ لینا، جب شیر نے بکری پکڑ لی تو جو بکری کے اوپر شیر کی گرفت ہے اس کو بطشا کی کیٹیگری میں لیا جائے گا۔ کسی ایسی چیز کو پکڑ لینا جس کی گرفت زیادہ ہے، یعنی جس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں طاقت زیادہ ہے، وہ اسٹرانگ زیادہ ہے۔ دوسرا عربی زبان میں بطشا آتا ہے بہت انٹینس اور بہت اسکویزنگ گرپ کے لیے، صرف گرپ ہی نہیں ہے کہ ہاتھ رکھا ہوا اس کے اوپر، بلکہ اٹس ویری اسکویزنگ اور انٹینس، شدت ہے اس گرپ کے اندر۔ اٹس اے ویری گرپنگ وے آف ہولڈنگ سم ون، جس میں آپ کسی کو بہت شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ پلس اس کے اندر یہ کانسیپٹ بھی آتا ہے بطشا کے اندر کہ اب جو پکڑے گا اب اس سے خود کو چھڑانا ممکن نہیں ہو سکے۔ تو یہ تینوں مفہوم آپ کو عربی زبان کے لفظ بطشا کے اندر ملتے ہیں۔ ایک، جس نے پکڑا ہے وہ طاقت میں زیادہ ہے۔ دو، اس کی گرفت میں سکویزنگ بھی ہے اور انٹینسٹی بھی ہے، شدت بھی ہے۔ اور تین، اگر اس کی گرفت سے کوئی نکلنا چاہے گا جس پر یہ گرفت رکھی گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو ریلیز نہیں کرا سکے گا۔ اب اگر آپ یہ تینوں مفہوم اپلائی کریں ان بطشا ربک کا، اللہ کی گرفت کے اوپر، تو ظاہری بات ہے اللہ مالک الملک ہے، اور اگر وہ کسی کو پکڑتا ہے، اور یہ پکڑنا ڈیفینیٹلی کوئی پازیٹیو ہولڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں آتا، اٹ ہیز اے نیگیٹو کونوٹیشن، مطلب جب وہ پکڑتا ہے سزا کے پوائنٹ آف ویو سے پکڑنے کے لیے بطشا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بطشا اللہ کی طرف سے ہوگا، جب پکڑ اللہ کی طرف سے ہوگی، جب سزا اللہ کی طرف سے آئے گی تو اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اس وقت آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، بظاہر اس وقت قریش کے لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ بدلہ لینے پر آتا ہے، اللہ سزا دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شدت کی سزا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں تصویر میں اس وقت، دنیا کی تصویر میں اس وقت ان بطش ربک لشدید ایپلیکیبل نہیں تھا، بیکاز صحابہ پر اس وقت کفار کا غلبہ تھا، صحابہ مار کھا رہے تھے، مسلمان اس وقت طاقت میں آگے نہیں تھے۔ مسلمانوں کو کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، تو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ کافر اس وقت طاقت میں تھے، کافر کی بظاہر گرفت مضبوط تھی، کافر اس وقت جو تھے وہ ایک گریبنگ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کی گردنوں پر اپنے ہاتھ جما کر، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ بروج سے پرسپیکٹو شفٹ کر دیا پورے کا پورا۔ اللہ نے کہا دیکھنے میں کافر نے پکڑا ہوا ہے، دیکھنے میں کافر کی گرفت ہے، بٹ الٹیمیٹلی جب اللہ کی گرفت آئے گی، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کافر اپنے آپ کو پھر اللہ سے کسی بھی طرح بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید کا پہلا مخاطب ربک میں کا جو آ رہا ہے پروناؤن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ کے رب کی پکڑ شدید ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں اسی لیے سب سے پہلے اگر کسی کے ایمان کو مضبوط کیا گیا ہے، اگر کسی کا پرسپیکٹو شفٹ کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفٹ کیا گیا ہے، کہ آپ کا عالم الشہادہ سے زیادہ
عالم امر پر فوکس ہو جائے. ایمان بالغیب بڑھتا ہے نا آپ کا اس سے. جتنا آپ اللہ کی طاقت کو ویژولائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, جتنا آپ اللہ کی صفات کو ایکنالج کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ آپ کا ایمان بالغیب بڑھاتا ہے. اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بالغیب بڑھتا, موسٹ ڈیفینیٹلی وہی چیز فلٹر ڈاؤن کرتی باقی صحابہ کرام کے ایمان میں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ کو سکھایا اور پھر ہم سب کو سکھایا. اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے پورٹل کو سمجھو, آخرت کے ریان کو سمجھو, آخرت کے امر کو سمجھو کہ وہ اتنا ریئل ہے, اتنا ریئل ہے کہ تمہیں یقین ہو جیسے مجھے سر کی آنکھوں سے دنیا نظر آ رہی ہے, بالکل اسی طرح صرف مجھے نظر نہیں آ رہا, آخرت اور آخرت کے فیصلے اتنے ہی سالڈ ریالٹی کے ساتھ میرے سامنے موجود ہیں. تو اللہ جب پکڑتا ہے, اللہ شدید پکڑتا ہے. یہ ہے پرسپیکٹو شفٹ. اور آپ مستقل اس صورت میں یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ آپ رہتے دنیا میں ہیں, بظاہر آپ بہت سی تکلیفوں میں ہوتے ہیں, بظاہر آپ کبھی کبھی کسی کے آپریشن میں ہوتے ہیں, لیکن آپ کو صورت کے الفاظ پرسپیکٹو شفٹ سکھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ذہن سازی کرنا. اور قرآن آپ کی بہت زبردست ذہن سازی کرتا ہے. اٹس ایکچولی اے لرننگ پروسیس, جس میں آپ کو ایک پوٹینشیل سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیں گی which will be at a different angle from the same world. اور یہ لرننگ پروسیس قرآن آپ کا بہت بہترین طریقے سے کرتا ہے کہ آپ کو ایک پرسپیکٹو شفٹ کرنا فوراً آ جائے. آپ کے سامنے گلاس ہو, آپ نے ہمیشہ سنا ہے, اور اس گلاس کے اندر پانی ہو اور آدھا پانی گلاس میں آپ کو نظر آ رہا ہو. The perspective shift is this: somebody will say گلاس آدھا خالی ہے, and someone will say گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. دونوں جملوں میں بات بظاہر آپ کہیں گی ایک ہی ہے, بٹ جس نے کہا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر شکر کا اینگل آ سکتا ہے. جو کہے گا گلاس آدھا خالی ہے, it can't be same with the previous sentence. وہ کہے گا لوگ آدھا گلاس تو خالی ہے, تو اس میں ناشکری آ سکتی ہے. That's the perspective shift جو قرآن کی آیات بڑے سٹل انداز میں کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں قرآن کی لینگویج میں سٹلٹی ہے, جو سٹل انداز میں آپ کی ذہن سازی کر دیتی ہے, آپ کو ٹرانسفارمیشنل پاور دے دیتی ہے, آپ کو کوئی ایسا انقلاب دے دیتی ہے جس میں آپ بظاہر بہت پرسکون ہوتے ہیں, آپ کوئی پکڑ تکڑ اور ماڑ دھاڑ نہیں کر رہے ہوتے, بٹ آپ کا انٹرنل اسپرچل ریوولوشن آ جاتا ہے. آپ کے جذبات میں اللہ تعالیٰ ریوولوشن لے آتے ہیں, آپ کی سوچ میں ریوولوشن آ جاتا ہے. اور یہی چیز ہے جو آپ کو ایک کامیاب مومن بناتی ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, the perspective shift, اپنی زندگی کی مشکلات کے ساتھ. آپ جب یہاں پہلے روزے دوسرے روزے پر آئی تھی تب بھی آپ یہی تھی, اور آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تھیں, اور اب آپ کو الحمدللہ اس وقت 14 روزے گزر گئے اور آپ اب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں, تو آپ کو آئینے کے اندر اپنی صورت میں وکٹم نظر آتا ہے یا وکٹر نظر آتا ہے. That's your perspective now. That's the perspective shift. کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کیسے اسٹڈی کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں the way you will start thinking, the way you will start molding your life. آپ جس طرح سے اپنی سوچ کو لے کر جائیں گی آپ کی زندگی ویسے ہی بننے لگ جائے گی. ظاہر ہے سوچ بدلے گی, آپ کے الفاظ بدلیں گے, آپ کی ڈریمز بدلیں گے, آپ کے گولز بدلیں گے, اور آپ پھر اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک شفٹ دیکھیں گے. اس شفٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب اپنے گھروں سے بھاگ جائیں گے. اس چیز کو بھی پلیز سمجھیں, بیکاز all of us need a balance, all of us need some composures. ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے اپنے گھروں سے بھاگ جاؤ بیکاز تمہارے گھروں میں ظالمین موجود ہیں. اگر اتنا ہی ظالمین سے بھاگنے والا کرائٹیریا سیٹ کر کے قرآن میں دینا ہوتا تو پھر ہجرت کے لیے 13 سال انتظار نہیں کیا جاتا. تیسرے سال جب ظلم شروع ہو گیا تھا مکی دور میں, اسی وقت کہہ دیا جاتا کہ ظلم شروع ہو گیا ہے, ہجرت کر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے 13 سال مکی رکھے ہیں اور 10 سال مدنی رکھے ہیں. زیادہ ٹائم صحابہ کرام نے ظلم کی شیڈ میں گزارا ہے تاکہ آنے والے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان بہادر ہوتے ہیں, حالات کا مقابلہ بہادری سے کرتے ہیں. ان کی سوچ قرآن بہادری کی بنا دیتا ہے, ان کو ہمت قرآن دے دیتا ہے. پھر آپ اگلا پوائنٹ یہاں دیکھیں, یہاں ان بطش اللہ لشدید نہیں آیا, ان بطش اللہ لشدید اللہ کا لفظ نہیں آیا. حالانکہ جب آپ لینگویج پرسپیکٹو میں تھوڑا سا سوچیں, ایک ہوتا ہے رب کی طاقت شدید یا رب کی سزا شدید ہے, اور ایک جملہ اردو میں بولتے ہیں اللہ کی سزا شدید. زیادہ پاور آپ کو کس میں محسوس ہوگی؟ اللہ میں زیادہ محسوس ہوگی. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ان بطش رب بھی کہا, بطش اللہ نہیں کہا.
اس کو اسکالرس کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ دا سٹلٹی ان دا لینگویج. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے اندر یقیناً ساری صفات موجود ہیں، بٹ جب آپ رب کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب تو ہر طرح سے رب کا ایک ڈیفینیشن ہوتا ہے مربی، تربیت کرنے والا. رب کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے منعم، نعمت دینے والا. رب کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے سید، کنٹرول کرنے والا، لیڈر. یہ ساری ڈیفینیشنز رب میں آتی ہیں. اب اگر آپ ذرا غور کریں، رب نعمت دینے والا رب تو کافر کا بھی ہوتا ہے. آکسیجن تو اس کو بھی ملتی ہے، بیسک نیسیسٹیز آف لائف تو اس کو بھی ملتی ہیں، خوشیاں کسی حد تک اس کو بھی مل جاتی ہیں، دنیاوی طاقت اس کو بھی مل جاتی ہے، دنیا کی نعمتوں کی لگژری اس کو بھی مل جاتی ہے. بٹ یہ اسی کافر کو تھریٹ دی گئی ہے کہ جو کافر اپنی انہی نعمتوں کے اندر اپنے آپ کو اپنے خالق سے غافل کر رہا ہے، وہ یہ یاد رکھے کہ یہ رب جس نے نعمتیں دی ہیں، وہ رب جو سید ہے، وہ کسی بھی ٹائم پر اس کنٹرول کو واپس چھین سکتا ہے. دا کنٹرولنگ رب. اللہ کی ذات میں تو آپ صرف اللہ کے لفظ کی طاقت دیکھیں گے، بٹ رب کی ذات کے اندر آپ کو ڈفرینٹ کونوٹیشن سنائی دیں گے کہ وہ نعمتیں چھین سکتا ہے اور وہ کسی بھی وقت کافر کو جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ سکتا ہے. اسی رب کے اندر سائملٹینیسلی مومن کے لیے سبق ہے. تم رب کو نعمت دینے والا سمجھتے ہو، تم رب کو اپنا کنٹرول زندگی کا دینے والا اور لینے والا سمجھتے ہو، تو یاد رکھو اس وقت کی تصویر عالم الشہادہ کی جہاں تم مظلوم اور سامنے ظالم ہے، یہ بھی اس کی بڑی پلاننگ کا حصہ ہے. یہ اس سید کی، اس رب کی بڑی پلاننگ ہے. سو اسٹے کام، اسٹے کمپوزڈ اینڈ اسٹے ریلیکس. وہ تمہارا بدلہ لے گا، وہ تمہیں انصاف دلائے گا. ایک چیز یاد رکھیں، انسان بھی ظالم ہوتے ہیں نا، انسان ظالم ہوتے ہیں اور انسان سزائیں دیتے ہیں اور انسان پکڑ لیتے ہیں. انسان کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت معمولی سی بات ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کی گروسری کے لیے ذمہ دار ہیں. آپ کے ہسبینڈ آپ کو منتھلی کچھ پیسے دیتے ہیں جس سے آپ گھر چلاتے ہیں. اب بعض ہسبینڈز ہوتے ہیں جو مہینے کے آخر میں اپنی بیویوں کو کاپی پینسل لے کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہوں گے صحیح، اور وہ پھر ایک ایک پینی کا حساب لے رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں گیا، یہ کہاں گیا، یہ کہاں گیا، یہ کہاں گیا، یہ کہاں گیا. ایک یہ ہے. اب اس میں مثال کے طور پر اگر لیٹس سے اس میں اگر 2000 کم ہے یا 200 روپے کم ہے، اس میں بیوی کا پوچھ پوچھ کر اس سے حال برا کر دیا جائے، بتاؤ 2000 روپے کدھر گئے. اب اس غریب کی یادداشت کمزور ہونے لگی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کو یاد نہیں آ رہا. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ لٹرلی عورتوں کی آڈیو آتی ہے اور وہ یہ بتا رہی ہوتی ہیں روتے ہوئے کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے حساب مانگتے ہیں، کبھی مجھ سے کوئی پرچی کھو جاتی ہے اور جب میں نہیں بتا پاتی ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں تم بہت گناہگار ہوگی بیکاز تم شوہر کے مال میں ڈنڈی مار گئی. مجھے حیرت ہوتی ہے مردوں کی ذہنیت میں کبھی کبھی. ایک عورت کہہ رہی ہے کہ بھول گئی. بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں. انسان اپنوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دے سکے تو سڑک والوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیسے دے گا؟ سوچیں آپ. حیرت ہوتی ہے مجھے کبھی کبھی. مجھے لگتا ہے میں کسی اور ہی پلانٹ کی عورتوں کی جو ہے وہ آڈیو سن رہی ہوتی ہوں. یقین بھی نہیں آتا، دکھ بھی بہت ہوتا ہے. ایسی آڈیو آپ دن میں ایک بھی سن لیں کسی بیچاری کی، سارا دن آپ کا موڈ ڈسٹرب ہی رہتا ہے، ایک دل پر بوجھ سا رہتا ہے، دکھ ہوتا ہے. آپ سوچیں ایک عورت ایسے گھر میں رہ رہی ہو جہاں اس کو ایک ایک اس طرح سے حساب کتاب دینا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے. اس کو انسان کی پکڑ ہی کہتے ہیں. ہمیں صرف پکڑ لگ رہی ہے اصحاب اخدود کی کہ انہوں نے مومنین کو اٹھا کر آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا. کہ ڈیلی بیسس کی جو پکڑ کرنے والے لوگ ہیں ان کو خوف خدا نہیں آتا. ایک انسان کہہ رہا ہے مجھے بھولنے کی عادت ہے، پرچی کھو گئی، 2000 ہے، 2 ارب نہیں ہے، 2 کروڑ بھی نہیں ہے، 2 لاکھ بھی نہیں ہے. لٹرلی 2000 کی کوئی ویلیو ہے؟ 2000 میں تو کوئی جوڑا بھی نہیں ہوتا، دوپٹہ بھی نہیں آتا. 2000 کی کوئی ویلیو. بٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، رب بھی قاصر. رب ہے نا، اگر پکڑتا ہے، اگر سزا دیتا ہے، ایک آپ ہی کے گناہوں کی دیتا ہے، زبردستی کی نہیں دیتا، اپنے اعمال کی کنسیکوینسز انسان فیس کرتا ہے. 2، جب اللہ سزا دیتا ہے، جب اللہ پکڑتا ہے، انصاف کے ساتھ پکڑتا ہے. اللہ جابر بن کے نہیں پکڑتا. انسان ہے، جب انسان ظالم بنتا ہے نا، جابر بن جاتا ہے. وہ انسان جس کو اللہ دنیا میں تھوڑی سی طاقت دے دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے تو وہ جابر بن جاتا ہے. وہ انسان جس کو اللہ نے کسی رتبے پہ بٹھا دیا اور وہ لوگوں پر طنز کرتا رہتا ہے
وہ انسان جس کو اللہ نے تھوڑا سا علم دے دیا اور وہ سب کے ویڈیو نکالتا رہتا ہے. وہ انسان جس کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنا دیا اور وہ تربیت کے نام کے اوپر سب کی اسکروٹنی کرتا رہتا ہے. اس کے لیے قرآن نے ایک جملہ بولا ہے اور وہ جملہ ایسا ہے کہ جس میں ہر ظالم انسان فٹ ہو جاتا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. دا سیم ورڈ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں آیا ہے بطشا ان بطشا ربک لشدید، اور یہاں آیت میں آتا ہے اذا بطشتم جبارین. جب تم پکڑتے ہو کسی کو، جب تم کسی کی اسکروٹنی کرتے ہو تو جابر بن کے کرتے ہو، سختی کے ساتھ کرتے ہو، نا انصافی کے ساتھ کرتے ہو. اللہ کا بھی بطش ہوتا ہے لیکن اللہ انصاف کے ساتھ پکڑتا ہے. اللہ سزا دیتا ہے بٹ انصاف کے ساتھ دیتا ہے. کل آپ کو انصاف نظر آ گیا تھا اللہ کا جب ہم نے بات کی تھی کہ نیک لوگوں کا بھی جہنم میں گھر تھا، بٹ نیک لوگوں نے کیونکہ اللہ کے راستے پر قربانیاں دے کر اللہ کی رحمت سے اپنے لیے جنت کا گھر فائنل اتھارٹی پہ لے لیا، تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ان کے جہنم کے گھر کو ان کے ظالم کو دے دیا اب تمہیں جو دو جہنم کے گھر ملیں گے. یہ اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ ظالم کو اسی کے گھر میں رکھتا ہے جہنم کے، اور یہ اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ مظلوم کو ظالم کے جنت کا گھر بھی دے دیتا ہے. اتنا رحمان رب ہے کہ ظالم کے اوپر بھی جب وہ پکڑ اور سزا کا معاملہ کرتا ہے بدلے نہیں اتارتا بلکہ جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے اتنی سزا اس کو دے دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بہترین طریقے سے تسلی دی ہے کہ تمہارا رب تمہارے ظالم کو، تمہارے اپریسر کو پکڑ لے گا اور پھر سزا دے گا. تم مظلوم بنتے بنتے ظالم نہیں بن جانا. اللہ تمہاری ہر تکلیف کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ تمہاری ہر قربانی سے اچھی طرح واقف ہے. تو یہ آیت اگر آپ سمجھیں تو اس میں شدت سزا سے زیادہ تسلی خدا ہے. اگر ہم غور کریں ہمارے لیے، مومنین کے لیے، اللہ نہ کرے ہم کسی بھی کیپیسٹی میں ظالم ہوں، اللہ نہ کرے ہم کسی بھی انسان پر ظلم کرنے والے ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ الحمدللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتے بٹ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، تو آپ کے لیے اسی آیت کے الفاظ میں بے تحاشا تسلی ہے. اتنی تسلی ہے کہ یاد رکھو اللہ تمہاری ہر آہ کو، ہر آنسو کو جانتا ہے، وہ واقف ہے. آپ محسوس تو کریں کہ اس کو آپ کی تکلیف کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان بالغیب کو بڑھا رہا تھا، آپ کو جو عالم امر پر فوکس کرا رہا تھا، آپ کا جو پرسپیکٹو شفٹ کیا جا رہا تھا، کیوں؟ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طاقت کو محسوس کرنا سیکھو. بظاہر تمہیں اللہ کی طاقت کا ڈنڈا نظر نہیں آ رہا، اللہ کی سزا کا کوڑا نظر نہیں آ رہا، لیکن محسوس کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اسٹارٹ فیلنگ یور رب. ہم ہمیشہ کہتے ہیں سامنے موجود ایموشنز کے مقابلے میں فیلٹ ایموشن اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسٹارٹ فیلنگ یور رب، اسٹارٹ گیٹنگ دا وائب آف یور رب. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو محسوس تو کر سکتے ہیں ان دا مڈل آف یور پرابلمس. اگر آپ اپنے رب کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو سو مینی ایسپیکٹس. آپ اپنی پریشانی کے درمیان میں ہیں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے ویژولائز کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نعمتیں بھی تو دی ہوئی ہیں. چند سیکنڈ کے لیے اللہ نے آپ کے کسی پیارے کو اپنے پاس بلا لیا تو کتنے رشتے ابھی بھی تو آپ کے ساتھ موجود کھڑے ہیں. آپ ان مڈل آف دا پرابلم سوچتے ہیں کہ ہاں میری زندگی میں بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے، میرے اپنے شاید مجھے زخمی کر رہے ہیں، میرے اپنے مجھے ایموشنل ہرٹ دے رہے ہیں، میرے اپنے مجھے ایموشنل ٹراما دے رہے ہیں. بٹ الحمدللہ اللہ نے میری زندگی میں بہت پرخلوص دوست رکھے ہیں جو واقعتاً میرے ساتھ پرخلوص ہیں، جو میری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. کبھی نہ کبھی اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں غور و فکر کرے تو یاد رکھے اللہ کسی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. جس کے اپنے اس کے اپنے نہیں بنتے، اس کے غیر اس کے اپنے بن جاتے ہیں. یہ فیکٹ ہے. جب آپ اپنوں سے آزمائے جاتے ہیں اللہ آپ کو غیر ایسے دے دیتا ہے جو اپنوں سے بڑھ کر بلڈ ریلیشن سے زیادہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے، جو آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کو غم میں نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کے غم دور نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی فل سپورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو اللہ کو محسوس کریں ان سب چیزوں میں. اصل میں تو سب اللہ ہوتا ہے، ہم انسان تو صرف اور صرف پپٹس ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے غم بانٹ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کسی کو حوصلہ دے رہے ہیں. تو اصل میں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، وی آر جسٹ پپٹس. اصل میں اس
کرسی پر بیٹھے ہوئے ہر انسان کو جو اس کمرے میں موجود ہے، اگر اس کو تسلی مل رہی ہے تو یہ اس کا رب دے رہا ہے اس کو تسلی. یہ آواز، یہ الفاظ، یہ صرف میڈیم ہے. اللہ آپ کی تکلیف جانتا ہے. جبھی تو قرآن کے لیے کہا جاتا تھا کہ قرآن اصل میں پڑھا نہیں جاتا، قرآن پڑھ دیتا ہے آپ کو. جو قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. دیٹس the ریزن ہم ایسی محفلوں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے جیسے ہماری کہانی ڈسکرائب کی جا رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں سولوشن دیا جا رہا ہے. حالانکہ بتانے والا آپ کو جانتا ہی نہیں، بتانے والا نہیں جانتا آپ کو. نہ بتانے والے کو کوئی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا سکون مل رہا ہے. آپ کے رب کو پتا ہوتا ہے. آپ نے اس کے کلام کے ذریعے رب کو محسوس کر لیا. تو رب کو محسوس کیا جاتا ہے، اینڈ اٹس اے ویری پاورفل ایموشن کہ آپ اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کریں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم مشکلات کے درمیان میں اس کو محسوس کرتے رہیں، اس کو نہ بھولیں، اس کے قرب کو یاد رکھیں. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا، میں اس وقت رو رہی ہوں، میں اس وقت تکلیف میں ہوں، میں اس وقت شدید ٹرموائل میں ہوں، میرا اس وقت کوئی سہارا نہیں ہے، اور آپ کو ایک لمحے کے لیے خیال آئے گا اللہ میرے بہت قریب ہے. بچہ نیا نیا کرالنگ کرنے کے بعد چلنا شروع کرتا ہے، چیزوں کو پکڑ پکڑ کے اماں پیچھے 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 ہوتی کہ کہیں گر نہ جائے. جب آپ پر آزمائش آئی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اپنی آزمائش میں اپنے رب کو یاد کرتی رہتی ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ ہوتا ہے. وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کئی ہمارے ماضی میں ایسے اسکالرز گزرے ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ کے قرب کو اسی عالم شہادہ میں ایسا محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے چند خواب ہم سے ڈسکس کیے یا ہم سے شیئر کیے کہ کیونکہ ان کو دن بھر میں اللہ سے بات کرنے کی عادت ہوتی تھی. تو چند ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کو رات میں اللہ سے خواب میں کانورسیشن کا موقع مل گیا. واللہ عالم ہیں ایسے گزرے ہیں بزرگ، بٹ اٹس اے ویری ریئر فینومینا. اٹس اے وے ٹو ریئر فینومینا. ہم میں سے کسی کا ایمان شاید ہی ایسا ہو بھی سکتا ہے. واللہ عالم کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا، کسی کے حال حلیے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ اللہ کا کتنا پیارا ہے. کوئی بھی اللہ کا بلاوڈ ہو سکتا ہے. اگر ہمارے گیٹ پر آیا ہوا فقیر اللہ کا بلاوڈ ہو سکتا ہے، اگر سڑک پر کھڑا ہوا فقیر اللہ کا بلاوڈ ہو سکتا ہے، تو ہم میں سے بھی کوئی اللہ کا ہو سکتا ہے. واللہ عالم. لیکن اسکالرز کہتے ہیں اٹس اے ویری ریئر فینومینا کہ انسان کو دن بھر میں اللہ کو محسوس کرنے کی عادت ہو، وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس کرے، اور پھر رات میں خواب میں اللہ سے ہم کلام ہو جائے. ایسا ہوا ہے چند بزرگوں کے ساتھ، بہت ریئر ہوا ہے. جیسے ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام آتا ہے ابو یزید البستانی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خواب انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنایا کہ انہوں نے خواب میں اللہ سے کلام کیا. ظاہر ہے وہ یہ کلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، بٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کلام کیا. کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ سے پوچھا یا ربی کیف طریقۃ الیک، اللہ میں آپ کے کلوز کیسے ہو سکتا، کیا طریقہ اڈاپٹ کروں کہ میں آپ کی قربت حاصل کر لوں. جس کو دن بھر میں اللہ سے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، جو دن بھر میں اپنی مشکلات کے سارے پنڈورا باکس کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، جو اپنی کمپلینٹس بھی اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کسی سے نہیں کرتا، جو بات سنتا رہتا ہے، دکھ بھری جملے سنتا رہتا ہے، بٹ زبان خاموش رہتی ہے، تو پھر جائے نماز پر بیٹھ کر اکیلے میں بستر پر تنہائی میں کام کرتے ہوئے اللہ سے بات کرتا ہے. جس کو عادت پڑ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے چند لوگوں کو ایسا ویژن دیتے ہیں کہ خواب میں وہ اللہ سے بات کرتے ہیں. تو ابو یزید بستانی نے خواب میں اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ کا کلوزنس کیسے حاصل کر سکتا ہوں، آپ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں. کہتے ہیں میرے رب نے رسپونڈ کیا اترک نفسک وتعال، لیو یور سیلف بیہائنڈ اینڈ کم فارورڈ. اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دو. اترو نفسک، نفس کو پیچھے چھوڑ دو. The moment you will start rejecting دنیا and دنیاوی desire, it's not totally rejecting. It's like اتنی دنیا نہ ہو یا اتنا دنیا میں انڈلج نہ ہو کہ آخرت یاد نہ رہے، موت یاد نہ رہے، موت کی طرف محنت کے لیے قدم اٹھانا یاد نہ رہے. اترک نفسک، اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ دو. وتعال and come forward towards me. جب آپ اپنے نفس کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنی اسپرچوالٹی کو آگے کرتے ہیں تو آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں. نفس کہتا ہے یہ حکم مشکل، یہ حکم پریکٹیکل نہیں ہے، یہ حکم آج کون مانے گا، یہ حکم پھر میری فیملی میں میں ایکسیپٹیبل کیسے ہوں گی، یہ حکم پھر میرے فرینڈس چھوٹ جائیں گے. یہ سب جو ہم اپنے آپ کو جسٹیفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں
اس کیا ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے. اور یہی ان کو آواز آئی تھی اترک نفسک، اپنے نفس کو چھوڑ دو، وتعال اینڈ کم فارورڈ، کم کلوزر. امام احمد بتاتے ہیں انہوں نے خواب میں اللہ سے کلام کیا اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ کی کلوزنس کیسے اچیو کر سکتا ہوں. بیکاز وہ لوگ جن کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا شوق ہو جاتا ہے وہ اللہ کی شریعت کو بھی اپناتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کو بھی اپناتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ اس معاملے کو اپناتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گی یا یہ عمل کروں گا تو اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. تو امام احمد کہتے ہیں میں نے رب سے خواب میں پوچھا اللہ میں آپ کی قربت کیسے حاصل کر سکتا ہوں. مجھے آواز آئی یا احمد وبی کلامی، میرے کلام کے ذریعے، یعنی کیا کرو میرے کلام سے اپنے آپ کو اٹیچ کر دو. اور امام احمد سے ان کے شاگرد پوچھا کرتے تھے جب وہ یہ خواب اپنا سناتے تھے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اللہ کے کلام سے جڑے یا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. تو امام احمد کا جواب ہوتا تھا ود اور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. بہتر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آؤ، لیکن جو اللہ کے کلام کے الفاظ پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی امام احمد نے کہا کہ اللہ اس کو بھی اپنا قرب اور برکت دیتے تھے. اور ہم نے یہ چیزیں اپنے خاندانوں میں اپنے بزرگوں میں دیکھی ہیں. آپ کی نانی، آپ کی دادی، آپ کے دادا، آپ کے نانا، ان کو نہیں سمجھ آتا تھا موسٹ آف دا ٹائم. سارے کے سارے ایسے نہیں تھے جو ترجمے پڑھتے تھے، بس وہ پڑھتے رہتے تھے قرآن، پڑھتے رہتے تھے قرآن. اور اتنا ان کو قرآن پر گرفت ہوتی تھی کہ بعض اوقات آپ کو لگتا تھا کہ صرف بس آنکھیں ان کی چل رہی ہیں، الفاظ ان کے بہت تیزی سے ادا ہو رہے ہیں. بالکل جیسے آپ کو کوئی سورت پڑھنے کی عادت ہو، سورۃ الکہف آپ کو پڑھنے کی عادت ہے، آپ ہر جمعے پڑھتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اب آپ نے صرف مصحف سامنے تسلی کے لیے کھولا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. جن لوگوں کی بہت اچھی صورت پر گرفت ہو جاتی ہے اس کی تلاوت کر کر کے، اس کا آپ کو ایسنس یہ نظر آتا ہے کہ آپ ذہن خود بخود اس کو پروناؤنس کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، اور بس مصحف آپ کے سامنے ہوتا ہے تسلی کے لیے کہ میں کوئی لفظ اسکپ نہ کر جاؤں. تو ود اور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ امام احمد نے کہا دونوں طرح سے، اس لیے کہ یہ اللہ کا قرب اور اللہ کی برکت عطا کرتا ہے. ابن الجوزی لکھتے ہیں ایک اور اسکالر کے لیے جن کا نام آتا ہے یحییٰ البکا. یحییٰ البکا کو البکا اس لیے کہتے تھے کہ یہ ہر وقت روتے رہتے تھے، اللہ کی محبت میں روتے رہتے تھے. جس کو آپ کہتے ہیں نا چڑیا کی طرح کے کچھ لوگوں کے دل ہوتے ہیں، اب ذرا سا انگلی لگا دیں تو رو پڑتے ہیں. بعض لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، چھوٹا سا دل ہوتا ہے ان کا چڑیا کی طرح کا. دنیا ان کو کمزور انسان کہتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کا ٹائٹل ہوتا ہے البکا. حضرت ابو بکر کا ٹائٹل تھا اب البکا، بہت زیادہ رونے والے. اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے لیے مشہور تھا کہ ادھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے ادھر رونا شروع کرتے تھے. اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان سے تلاوت نہیں ہوتی تھی. دیٹ واز دا ریزن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹورڈز اینڈ آف ہز لائف بیمار پڑے ہیں اور ضرورت پیش آئی کہ اب آپ کے اندر جماعت کرانے کی ہمت نہیں ہے تو کوئی صحابی آ کر آگے جو ہے وہ جماعت کرا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا تو حضرت ابو بکر کو یقین نہیں آیا. حضرت عائشہ نے بھی کہا میرے ابا جماعت کیسے کرائیں گے، تو روتے بہت ہیں. قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے. تو یحییٰ البکا کو بھی البکا ٹائٹل کے طور پر کہا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ بہت رویا کرتے تھے. یحییٰ البکا انہوں نے خواب دیکھا اور امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے انہوں نے خواب میں اللہ سے بات کی اور انہوں نے اللہ سے کہا یا ربی کم ادعوکا ولا تجیبنی، اللہ میں کب سے آپ کو پکار رہا ہوں جواب ہی نہیں دیتے. مطلب اللہ میں کب سے دعا مانگ رہا ہوں آپ قبول ہی نہیں کرتے. یہ تو ہم سب کا جملہ لگ رہا ہے نا، اللہ میں کب سے آپ سے مانگ رہی ہوں آپ قبول ہی نہیں کرتے. اب الفاظ سنیں جو ان کو خواب میں سنائی دے. انہوں نے خواب میں سنا اللہ نے فرمایا یا یحییٰ انی احب ان اسمع صوتک، مجھے تمہاری آواز سننا اچھا لگتا ہے. آپ سوچیں اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں خواب میں یہ الفاظ نہیں آتے ہیں، بٹ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ سوچیں اگر اللہ بھی آپ کو صرف اس لیے دعا قبول نہیں کر رہا کہ اللہ کو آپ کی آواز سننا اچھا لگتا ہے. سو اٹس اے ہیوج آنر، اٹس اے ہیوج آنر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آنر نصیب فرمائے. اور اگر اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو آپ سوچیں ڈبل فائدہ ہے. اللہ کی محبت، انی احب، اے یحییٰ مجھے پسند ہے، میں محبت کرتا ہوں تمہاری آواز سے. اللہ ہماری آوازوں سے محبت کرے، اللہ ہمارے پکارنے سے محبت کرے، اٹس سچ این آنر. تو اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ مجھے اپنا قرب ادا کر دے. اب یہ والے مزاج جو ہیں یہ ہمیں نصیب نہیں ہوتے ہیں. حقیقت ہے کہ ہم نے کبھی اللہ سے ایسے کلام نہیں کیا کہ ہمیں اللہ کا جواب آ جائے خواب کے اندر.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے جو اللہ کی قربت کا اور اللہ سے کلام کا قریب ترین ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا احسان کیا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھتے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے فإنک إن لم تراہ فإنہ یراک، تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ اللہ کو محسوس کر سکیں تو اپنے آپ کو بار بار بتائیں کہ آپ جو بھی کر رہی ہیں زندگی میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بار بار ہم چاہتے ہیں جب ہم عمرے کر رہے ہوں، جب ہم حج کر رہے ہوں، جب ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں، جب ہم روزے سے ہوں، جب ہم قرآن کی کلاس سے بیٹھے ہوں، اللہ ہمیں دیکھے. اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کی جگہوں پر ہوں، جب ہم ویکیشنز پر گئے ہوں اور وہاں ہمیں اللہ کے احکامات کا احساس نہ ہو، جب ہم سینما میں بیٹھے ہوں، جب ہم کلبز میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوں، جب ہم میوزک کانسرٹ میں پہنچ جائیں، جب ہم قوالی نائٹس میں پہنچ جائیں، تب اللہ ہمیں نہ دیکھے. اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے. اور جب آپ اس احساس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہونے لگ جاتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصانی، مجھے نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. اور پھر حضرت معاذ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ احساس ڈیولپ کرنے کے لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے یا میں عبادت ایسے کروں کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کے لیے 3 انڈیکیٹرز دیے یا 3 سٹیپس سکھائے. یعنی ایک ہی نصیحت میں آپ نے ٹوٹل 4 باتیں کی. ایک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھتے ہو. اب یہ والا پوائنٹ عبادت میں کیسے آتا ہے؟ پھر 3 چیزیں آپ نے بتائیں. اور 3 چیزیں کیا تھیں؟ آپ نے کہا نمبر 1، خود کو مردہ میں شمار کرو. Assume yourself a dead person. آپ مر چکے ہیں، میں مر چکی ہوں. Assume yourself a dead person. ایک آپ نے کہا. 2، آپ نے کہا ہر درخت اور پتھر کے پاس اللہ کو یاد کرو. ہر درخت اور پتھر کے پاس. ہم ہر وقت ہی پتھروں کے پاس ہوتے ہیں. ہمارے فرش، ہماری دیواریں، ہماری چھتیں، ہاں ہم سب پتھر ہی تو ہیں. آپ نے کہا ہر درخت اور پتھر کے پاس اللہ کو یاد کرو. اور تیسری چیز آپ نے کہی جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی کرو. یہ 3 چیزیں is actually to attain that کیفیت of احساس کہ جب میں عبادت کروں تو مجھے لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کا اس سے کیا تعلق ہے کہ مجھے عبادت میں احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. جب ہم اپنے آپ کو مردہ تصور کریں گے، مردہ انسان مرنے کے بعد ہر لمحہ اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوگا. obvious گراؤنڈ کے اوپر غیب کے پردے ہٹ جائیں گے، ہر وہ چیز نظر آئے گی جو ہم قرآن میں پڑھتے تھے اور احادیث میں سنتے تھے. تو جیسے مردہ اللہ سے کانشیس ہوتا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مردہ تصور کرو تاکہ تمہیں اللہ کا احساس ہر قدم پر محسوس ہو. ہر قدم پر تم اللہ کو محسوس کر سکو. ایک سوچ ڈیولپ کی جا رہی ہے. عالم شہادہ میں رہتے ہوئے عالم امر والی کیفیت کو اپنے اوپر امپوز کر لو. پرسپیکٹو شفٹ اتنا کر لو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ جو اللہ ہے اور اس کے احکامات ہیں اور اس کے وعدے ہیں سب حق ہیں، سب سچے ہیں، سب ریئل. یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے چند الفاظ کے ذریعے. اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. اللہ نے آپ کو مومن بنا کر جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ برحق ہے، وہ ریئل ہے، وہ پورا ہونے کا ہونا ہی ہے. ہمیں خواب میں اللہ سے کلام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر آ کے جو ہمارے ایمانوں کی کیفیت ہے، بٹ ہمیں یہ کیفیت کہ ہم اللہ کو محسوس کرنے لگ جائیں، ہم اس کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا ایک کام کر سکتے ہیں. اور اس کا پہلا آغاز اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق سے ہوتا ہے. یاد رکھیں جیسے کہ اسکالرس کو خواب میں سننے کو ملا تھا، امام احمد کو جب انہوں نے کہا تھا مجھے آپ کا قرب کیسے حاصل ہو، تو اللہ نے کہا تھا آواز آئی تھی وابی کلامی، میرے کلام کے ذریعے. اب اللہ کے کلام کو اٹھنا بیٹھنا بنا لیں، دن رات آپ اس کے ساتھ گزاریں، اس کی سمجھ حاصل کریں. جب سمجھ جائیں اس کو، اس پر عمل شروع کر دیں، آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہونا شروع ہو جائے گا.
اور جس کو ایک دفعہ اللہ کے کلام سے اللہ قریب محسوس ہو جائے ایک دفعہ, اٹس لائک این ایڈکشن. دین ہم سب کو بھی ایڈکشن ہے نا ان کلاسز میں آنے کی, اٹس لائک این ایڈکشن. تو دل چاہتا ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو کوئی انسان زندگی میں پہلی دفعہ گھسیٹ کے دوست لایا ہوگا, اسے کہا ہوگا بس ایک دفعہ میرے کہنے کا, اچھا بس ایک دفعہ. کتنے لوگوں کو ہم گھسیٹ کے آتے ہیں, کوئی آپ کو گھسیٹ کے ایسے لایا ہوگا, بس میرے کہنے پہ ایک دفعہ آ جاؤ بس. وہ ایک دفعہ اس انسان کا, اس دوست کا لانا تھا, اس کے بعد اٹ واز لائک این ایڈکشن, اٹ واز لائک این آکسیجن, کہ اب آپ سے اس کلاس کے بغیر رہا نہیں جاتا, اب آپ سے اس کلام کے بغیر رہا نہیں جاتا. ایک دفعہ کسی کو اللہ کے کلام کا مزہ آ جائے, یہ اللہ کے کلام کا انسان کے دل کے تار کو چھیڑ دینے کا معاملہ ہو جائے. آپ کے دل کے تار ہوتا ہے, آپ کا دل آلریڈی آپ کے پورے ڈائفرام میں ہینگڈ ہے, معلق ہے, کہیں اٹیچ نہیں ہے کسی اسکن کے ساتھ, معلق ہے. اٹس ان دا ہینگڈ پوزیشن. جب بھی تو ریٹل کرتا ہے, جب بھی بیٹ کرتا ہے, جب بھی اس کو قلب کہتے ہیں, الٹنا پلٹنا ہے اس کے اندر. اٹس ان دا ہینگڈ پوزیشن. اس کو قرآن کے الفاظ چھیڑ دیتا ہے. اور اگر قرآن کے الفاظ کے ساتھ آپ کا قلب سنکرنائزڈ ہو جائے ایک دفعہ بھی, ناؤ اٹس این آن گوئنگ تھنگ. اب بار بار دل چاہتا ہے کہ آپ اس کلام کو سنیں, اور ایسے سنیں کہ یہ آپ کے دل کو چھیڑ دیں, دل کے اندر جاتا ہوا محسوس ہو. There must be some absorption level جو آپ کے دل تک ہوگا. اور اللہ یہ چاہتا ہے, رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کے کلام کا یہ absorption محسوس کرتے ہیں. ہم رمضان میں اللہ کو محسوس کرتے ہیں. ابھی بھی افطار کے ٹائم پر آپ محسوس کریں ذرا اے سی سے تھوڑا باہر نکل کے, ایک الگ سے ہوا چل رہی ہے. آپ کہنے کراچی میں تو ہمیشہ چلتی ہے, نہیں, آ جا کے باہر نکلا ذرا. افطار سے جسٹ پہلے 10 منٹ, 5 منٹ, 3 منٹ, 2 منٹ, اب یہ مت کہے گا ہم نے افطاری بنانی ہوتی ہے. پلیز, کھا کے تھکی نہیں افطاری, سب گھر والے بنا لیجیے گا افطاری. جسٹ 1 منٹ پہلے اذان سننے کے لیے باہر آ جائیے گا. ایک تو اے سی والے کمروں سے ہمارے تو پورا سال ہی اے سیوں میں گزرتا ہے, تو ہمارا تو حال ہی برا ہے. ہم وہ ہوا کا جھونکا اپنی ذات پر اور اپنے دل پر اور اپنی روح پر محسوس ہی نہیں کر پاتے. یا تو افطار سے پہلے یا رات میں 11-12 بجے کے بعد ذرا باہر آ جائیں and just feel that breeze. رمضان کی ہوا میں کچھ الگ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا, میرے بچے کہتے ہیں اماں یو آر ناٹ نارمل. تاکہ میں کبھی ایسے بول دوں نا, وہ آسمان پر بادل دکھاتے ہیں, مجھے بادل دیکھ میں ایک فرشتہ ہے, کہ اماں ہم نارمل نہیں ہیں. مطلب کہنے کا مطلب ہے بہت سوفسٹیکیشن میں کہہ رہی ہیں اماں نارمل نہیں, کہنا چاہ رہی ہیں اماں پاگل ہے. وہ کہہ نہیں صرف, ادروائز آپ کو محسوس ہوتا ہے. دیکھیں اٹس آل اباؤٹ فیلٹ ایموشن. آپ کیا محسوس کرنا چاہ رہے ہیں. آپ آسمان پر دیکھیں, اور مجھے تو ہمیشہ بہت سے دنیا کی مختلف جگہوں میں, مختلف شہروں میں جو کراچی کا آسمان ہے, اٹ ہیز سم تھنگ ڈفرنٹ, اٹ ہیز سم تھنگ ڈفرنٹ. اتنے فوٹوگرافرز ہیں, اتنے ڈرون کیچرز ہیں جن کی آپ دیکھیں ان کے آسمان کے ایفیکٹس بالکل الگ آتے ہیں. اسکائی اوور ہیئر ہیز سو مچ ٹو سے. میں سمندر سے اتنا انسپائر نہیں ہوتی جتنا میں آسمان سے انسپائر ہوتی ہوں. آئی ڈونٹ نو, اینڈ دا آسمان آف کراچی ہمیشہ اس کے شیڈز ویری کرتے ہیں, اس کے کلرز الگ ہوتے ہیں. اف یو آر لیونگ ان سچ اے ہاؤس جہاں پر آپ کو سن سیٹ اور سن رائز نظر آتا ہے, ایوری ڈے سن سیٹ اینڈ ایوری ڈے سن رائز از ڈفرنٹ. کبھی آبزرو کیا؟ جائیں اپنی روف پر ذرا, آخری دفعہ کب گئی اپنی روف پر جائیں اور ذرا روف پر جا کر دیکھیں. Every day sunset and every day sunrise is different. یہ اللہ کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے کائنات آس پاس بکھیر دی ہے. اگر ہم محسوس کرنا چاہیں تو وہ رب ہمارے بہت قریب ہے. اللہ کے دیدار کا شوق موسیٰ علیہ السلام کو ہو گیا تھا. ایک دفعہ انہوں نے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کیا کی تھی. وہ تو لک فارورڈ کرتے تھے کہ بس اب دوبارہ سے میری اللہ سے بات ہو, اور پھر بات بھی ہو, پھر میں اللہ کو دیکھوں بھی. تو دیدار کا بھی ان کو شوق ہو گیا تھا, کلام کا بھی ان کو شوق ہو گیا تھا. اللہ نے اپنا دیدار تو نہیں کرایا, لیکن اللہ نے ان سے گفتگو ضرور کی, اور اللہ نے ان کو لقب ضرور دے دیا کریم اللہ کا, وہ جن سے اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. واللہ عالم کلام کی کیا کیفیت تھی, بٹ اللہ نے ان سے کلام کیا. ہمارے لیے بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. دور تھوڑی ہے.
ہم قرآن کے الفاظ میں بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. کبھی آپ نے اس آیت کے اندر اللہ کی محبت محسوس کی؟ ان بطش ربک لشدید. ہم اس کو ایک ہی کانوٹیشن میں پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں. ہم اس اینگل سے پڑھتے ہی نہیں. ہم پڑھتے ہیں ہاں کافر کے لیے اس میں سزا ہے. بٹ اللہ کا کلام، اللہ تو کہتا ہے مومن کے لیے ہر آیت میں ہدایت ہے. ان بطش ربک لشدید میں میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ اگر ظالم کے لیے سزا ہے تو میرے لیے تسلی بھی تو ہے. اور وہ تسلی مجھے اسی وقت ہوگی جب میں اس دنیا میں اللہ کا قرب محسوس کروں، جب میں اللہ کو محسوس کروں گی. اور اسی لیے اللہ نے ہمیں نماز دی ہے. نماز معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کی تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام کر کے آئے تھے اور اللہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی امت کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے بندوں سے کلام کرتا ہوں، میرے بندے مجھ سے کلام کرتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ نے سورہ فاتحہ کی حدیث سنی ہے؟ میں اس وقت نہیں سناؤں گی، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. سورہ فاتحہ آپ پڑھتی ہیں نماز میں، آپ قیام میں کھڑی ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہیں. ایک آیت آپ پڑھتی ہیں اور ایک جواب اللہ کا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث موجود ہے. آپ ایک آیت پڑھتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا جواب آتا ہے. الرحمن الرحیم، اللہ کا جواب آتا ہے. ٹل دا ٹائم یو ریسائٹڈ آل دا آیات، اللہ کی ہر آیت کے بعد جواب آئے. اب ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا، ہم اتنی اسپیڈ پہ پڑھ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، کبھی تیز پڑھ لی، کوئی بات نہیں، کبھی احساس نہیں ہوا. بٹ دن میں کوئی ایک نماز ایسی، کوئی ایک رکعت ایسی جس میں نے کانشیسلی سورہ فاتحہ پڑھی اینڈ آئی فیلٹ the closeness of my رب. نماز یہ بتاتی ہے کہ اللہ ایکسیسیبل ہے. دعا یہ بتاتی ہے اللہ ایکسیسیبل ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. مع مطلب ہوتا ہے پوری سپورٹ میں کسی کے ساتھ ہونا. جب غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے قریش مکہ سے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. معا کا مطلب ہوتا ہے کوئی اپنی فل سپورٹ میں آپ کے ساتھ ہے. اب سوچیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے یہاں مومن سے نہیں کہا، اللہ نے یہاں متقی سے نہیں کہا، اللہ نے عباد سے کہا ہے، بندے سے. ان مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اذا ہوا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا اللہ کہنے کی، اللہ اکبر. کیوں کہا ہمیں اٹھتے بیٹھتے اذکار کرنے کی؟ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، اتر رہے ہیں سبحان اللہ. اگر کوئی چیز کھو جائے درود پڑھ لیں، انا للہ پڑھ لیں. مستقل آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اور صرف ساتھ نہیں ہوتا ہوں، ایک انسان ہے جو آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے. آپ گرتی ہیں وہ کھڑا رہتا ہے، آپ پاؤں سلپ کرتی ہیں وہ کھڑا رہتا ہے. کھڑا تو آپ کے ساتھ وہ بھی ہوا ہے، بٹ آپ کی دوسری طرف ایک انسان ہے. آپ ذرا سا بھی اپنے پاؤں میں سلپ کرنے لگتی ہیں وہ آپ کو فوراً تھام لیتا ہے. آپ گرتی ہیں وہ آپ کو کھڑا کر دیتا ہے، یا وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا. تو یہ دونوں کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ موجود لوگ ایک جیسے ہوئے؟ نہیں. ماہیت میں وہ ہوگا جو آپ کو گرنے نہیں دے رہا، جس کی فل نگاہ آپ پر ہے، جس کا ٹوٹل فوکس آپ پر ہے. اور سوچیں اللہ میرے ساتھ ایسے ہے. ان مع عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. اور آپ آگے الفاظ سنیں وتحرک بشفاتا، جیسے ہی اس کے ہونٹ ہلتے ہیں میرے نام سے، اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر نہ رکھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے ہم تسبیحات نہ پڑھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے ہم اذکار نہ پڑھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کو یاد نہ رکھیں؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرا نام لیتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ ہماری روح کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اللہ کا قرب محسوس کریں. روح کی لانگنگ ہے، چاہت ہے اس کی. اگر کسی کے اندر سے یہ چاہت نہیں آ رہی، اٹس اے کلیئر سائن اس کی روح بیمار ہے، یا پیرالائزڈ ہے، یا اندھی گونگی بہری ہے، بیمار ہے. اللہ نہ کرے مر گئی ہو، اللہ نہ کرے مر گئی ہو، ہاں یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں بیمار ہے. اگر کسی انسان کو اللہ کے قریب آنے کی چاہت نہیں ہو رہی، then it's a sign you are sick. So you have to sit in front of the Quran now. Because more you will sit in front of the Quran, more health your spirit and soul will gain.
आपकी रूह की ग़िज़ा कुरान है। अगर ये डिप्राइव्ड हो रही है इसका मतलब है आप कुरान के सामने आकर नहीं बैठ रहे हैं, अदरवाइज रूह की लॉन्गिंग है। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हदीस का मफ़हूम है मोमिन की रूह, अब मोमिन की रूह, पॉइंट इज मोमिन की रूह, अल्लाह में ऐसा मोमिन बनाए, मोमिन की रूह उसकी नींद में अल्लाह के अर्श तक लाई जाती है। मोमिन की रूह उसकी नींद में अल्लाह के अर्श तक लाई जाती है। नाउ यू नो द फिनोमेना, जब हम सो जाते हैं रूह हमारे जिस्म से निकल जाती है। यू नो द अहादीस अबाउट इट, जब हम सो जाते हैं रूह हमारे जिस्म से निकल जाती है और वो एक स्ट्रिंग के साथ हमारे मुंह से अटैच रहती है बस। वल्लाहु आलम, नो साइंस कैन प्रूफ इट, नो साइन हैज द प्रूफ, बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हमारा ईमान है, आपने जो कहा हम उस पर ईमान लाते हैं। आपने कहा जब इंसान सो जाता है उसकी रूह उसके मुंह से बाहर निकल जाती है या उसके जिस्म से बाहर निकल जाती है और बस एक थ्रेड के साथ अटैच रहती है। जिसको जिंदगी मिलनी होती है आंख खुलते से पहले उसकी रूह उसके जिस्म में डाल दी जाती है। जिसको नींद में मौत आनी होती है उसकी रूह का धागा काट दिया जाता है और रूह प्रवास कर जाती है। बट ये रूह मूव करती है। उसके बाद इसके बहुत फिलोसॉफिकल डिफरेंट एंगल्स हैं जो आपको इस्लाम में भी और बहुत से एंगल से स्कॉलर्स की डेफिनेशंस में मिलते हैं। बट अबू दर्दा ये रिवायत बताते हैं जिसका मफहूम आता है कि मोमिन की रूह नींद में अल्लाह के अर्श तक लाई जाती है। अब ये कोई आम मोमिन नहीं है, ये आम मोमिन नहीं हो सकता कोई, ठीक है। अल मोमिनीना वल मोमिनात, these are the special ones, as-साबिकून as-साबिकून उलाइका हुमुल मुकर्रबून, यही है जो क्लोजेस्ट वंस हैं, वही जो सबकत ले जाते हैं। वो जो बाकियों की तरह नहीं होते सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, नो। अगर सब चल रहे हैं तो ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, दुनिया हासिल करने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, नेकियों में सबकत ले जाने के लिए, शरीयत पर अमल करने के लिए, सिराते मुस्तकीम को थामने के लिए। फिर क्या है, चाहे इनको दुनिया वाले ऑड वन आउट समझे, फिर चाहे लोग इनको जो हैं वो बेवकूफ समझे, फिर चाहे लोग इनको एक्सट्रीमिस्ट कहें, बट दे फॉलो द पाथ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ट्रेंड सेटर्स, ट्रेंड सेटर को तो आगे जाना पड़ता है। लीडर्स, लीडर को तो आगे बढ़ना पड़ता है, लीडर पीछे पीछे नहीं चल सकता, लीडर को तो करके दिखाना होता है। जब कोई भी नहीं करता तब लीडर करता है। ट्रेंड सेटर को तो ट्रेंड सेटर कहते ही इसलिए कि उसने वो काम कर दिया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। Who knows better than us? फैशन इंडस्ट्री के साथ चिपके हुए लोग। आप कहेंगे नहीं हम तो बहुत बड़ी उल्ला हैं, सीधे साधे से लोग। I'm sorry, हम सब एक ही जैसे हैं, ज्यादा बड़ी उल्ला बनने की जरूरत नहीं। सही, हम सब, अभी मैं बोलूँ एक जुमला, फर्शी शलवार हैजा हो गया पूरे पाकिस्तान को। सी, अपनी स्माइल ने बता दिया। वो जब याद थोड़ी देर पहले वलीउल्लाह वाला एक पोस्ट कर रहे थे सारे के सारे, और मुझे लग रहा था मैं ही हूँ जिसको शौक है। सारी खवातीन तो बहुत ही नेक और सीधी सादगी से साथ जिंदगी गुजारने लगी, एक लफ्ज बोलने की देर हुई, हाँ सब पोल खुल गया आप सबका। तो हम ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मना नहीं किया है, अल्लाह रिज़्क़ हलाल से दे और अल्लाह अपनी फर्माबरदारी के साथ दे। फैशन अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है इफ फैशन इज विद इन द शरिया। द शरिया कंप्लायंस फैशन इज कंप्लीटली अलाउड। रिज़्क़ हलाल का हो, इसराफ नहीं हो, दिखावे के लिए ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की बाउंड्रीज के अंदर हो। देयर इज नो हार्म इन इट। अल्लाह की बहुत रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दीन में बड़ी गुंजाइश रखी है। बट पॉइंट इस वक्त समझने का ये है, अल्लाह के नेक बंदे जो ट्रेंड सेटर होते हैं, बिल्कुल जैसे हम फैशन में ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे हम अपनी एजुकेशन और अपने करियर्स में आगे से आगे निकलना चाहते हैं, दीन को भी ट्रेंड सेटर्स की जरूरत है। अल्लाह ने आपको स्किल सेट दिया है, यूज दिस स्किल सेट फॉर द दीन, फॉर एनहांसिंग योर दीन, फॉर जस्ट राइजिंग द फ्लैग ऑफ दिस थिंग। अल्लाह ने आपको स्किल सेट दिया है तो उसको उसके राह में इस्तेमाल करें। ये अल्लाह के वो नेक बंदे होते हैं जिनकी रूह को, चंद नेक लोग होते हैं जिनकी रूह को नींद में अल्लाह के अर्श तक ले जाया जाता है। फिर आगे अबू दर्दा कहते हैं, और अगर अल्लाह इजाजत दे और ये लोग तहारत से हों तो अल्लाह इनकी नींद में इनको अर्श पर सजदा करने की तौफीक दे देता है। That's one of the connection। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सोने से पहले वुजू करें। Now you can get and you can click dot to dot।
रसूल अल्लाह की सुन्नत है, आप सोने से पहले वुजू किया करते थे। अब पता चला क्यों? अब इस नियत से हम जैसे भी दिन में टूटे फूटे मुसलमान हैं, टूटे फूटे मोमिन हैं, छोटा मोटा अमल करते हैं, टूटी फूटी नेकियां करते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी नेकी मामूली नहीं होती, कोई नेकी मामूली नहीं होती, इसलिए कि हमें ये पता होता है हम किसके लिए कर रहे हैं, उस अजीम रब के लिए कर रहे हैं। तो आज से छोटी सी सुन्नत अडॉप्ट कर लें, एटलीस्ट जब याद आए सोने से पहले वुजू कर लें, और इस नियत से करें कि अल्लाह जब मैं सोऊं तो मेरी रूह को अर्श तक जाने की तौफीक मिल जाए, और क्योंकि मैं वुजू से हूँ, तहारत से हूँ, तो अल्लाह मेरी रूह को सजदे की तौफीक देता है। तो अल्लाह मोमिन बंदे को तौफीक देता है और वो नींद में अल्लाह के करीब हो जाता है। इसका मतलब अब ये आयत आपको इस रेफरेंस में कांस्टेंट तसल्ली देती हुई नजर आ रही है कि मोमिनीन के लिए इस आयत में कांस्टेंट तसल्ली है। तुम्हारा जालिम कितना भी इस वक्त बनाता फिरे, तुम्हारा जालिम कितना भी स्कॉट फ्री फिरे, तुम्हें कितना भी इस वक्त अपनी मजलूमियत के ऊपर रोना आ रहा हो, just know one thing, Allah is very close to you, you just have to feel him। ये एसेंस आयत नंबर 12 में आया। आगे फरमाया सूरतुल बुरूज आयत नंबर 13, अगेन another connection to build with your Rabb through his actions, innahu huwa yubdi'u wa yu'id। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आयत है, जिनको अरबी आती है, अरबी ग्रामर, उनके लिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पहलू हैं, और जिनको नहीं आती मैं उनको भी आसान करके बताती हूँ। देखें, अगर मैं इस आयत का तर्जुमा क्लोजेस्ट टू इन्नहु हुआ युबदिउ व युईद के करीब जाकर करूं तो कुछ ऐसे बनेगा। एक तो तर्जुमा इसका ये है, बेशक वो जो इब्तदा करता है और लौटाता है। दिस इज सिंपल ट्रांसलेशन उर्दू वाली, बेशक वो जो लौटाता है और इब्तदा करता है। अब मैं क्लोजेस्ट टू अरबी जाकर जो इसका असल एसेंस है वो बताना चाह रही हूँ। इन्नहु, बेशक या यकीनन वो, हुआ वो ही है, युबदिउ वो इब्तदा करता है, व युईदु और वो लौटाता है। अब इसमें अल्लाह के लिए वो कितनी दफा मिल रहा है? इन्नहु वो, हुआ वो, युबदिउ वो, युईदु वो। Keep your lens fixed on him constantly। अदरवाइज बहुत आराम से कहा जा सकता था हुआ युबदिउ व युईद, खाली कहा जाता युबदिउ व युईद तो भी जुमला बन जाता, बात समझ आ जाती। बट इन्नहु हुआ युबदिउ व युईद, so that a momin can keep the focus on his Rabb। अल्लाह ताला ने मोमिनीन और कुफ्फार दोनों को बता दिया, अल्लाह जिंदगी के बाद मौत देता है और ये उसके लिए सहल है, आसान है। अल्लाह मरने के बाद दोबारा उठा देता है, अल्लाह इब्तदा करता है, अल्लाह ने तख्लीक की थी, और अल्लाह ही लौटा लेता है, अल्लाह मौत दे देता है। और अल्लाह चाहे तो अल्लाह दोबारा से इब्तदा कर सकता है और दोबारा से इंसान को अपनी तरफ लौटा सकता है। यहाँ दो अल्फाज आए हैं, जाहिर बात है मैं इन्नहु में इन्ना पर फोकस नहीं कर रही, अब आप खुद कनेक्ट करें and you will get the essence of the ayah। Just keep from the जालिम perspective। एक जालिम को लगता है, जो कुरैश मक्का को लगा करता था, मर जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डेथ द लेवलर, आखिर कोई चीज नहीं है, ऐसे ही था ना। तो इन्ना लाकर काफिर का डाउट दूर कर दिया, तुम समझते हो तुम दोबारा नहीं उठाए जाओगे, वही युईद, अगर उसने तुम्हारी इब्तदा की थी, पलटाएगा भी तुमको, लौटाएगा भी तुमको। There is a concept of death, of life after death। युबदिउ का लफ्ज बना है बा दाल हमजा से, इब्तदा से बनता है युबदी, इब्तदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी भी मखलूक को उसके लोएस्ट पॉइंट से तख्लीक किया। लोएस्ट पॉइंट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, आप एक लफ्ज पढ़ती हैं अल्लाह यखलुकु, तो आप क्या तर्जुमा करती हैं? अल्लाह तख्लीक करता है, पैदा करता है। आप कहती हैं अल्लाह बारिउ, अल्लाह पैदा करता है। अल्लाह फातिरु, अल्लाह पैदा करता है। अल्लाह बदीउ, अल्लाह पैदा करता है। तो उर्दू के लिहाज से सब पैदा करना, बट अरबी के लिहाज से एवरी वर्ड हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन। व्हेन यू विल डिस्कस, मैं बाकी नहीं इसको डिस्कस करूंगी, व्हेन यू विल डिस्कस युबदिउ, युबदिउ बा दाल हमजा से मतलब है
किसी चीज को अदम से पैदा कर देना. कभी सुना है अदम का लफ्ज? आइन दाल मीम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदम? नॉन एग्जिस्टेंस. किसी चीज को बगैर किसी शय के पैदा कर देना. आपसे अगर मैं साइंटिफिकली पूछूं तो आप कहती हैं अल्लाह ने मखलूकात बनाई, ठीक है. इनिशियल स्टेज क्या था, मीडियम क्या था, मतलब आप किस चीज से बने हैं? अच्छा, इंसान किस चीज से बना है? मिट्टी. मिट्टी को आप किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? गैस, लिक्विड या सॉलिड? सॉलिड. ये तीनों फॉर्म्स किसकी हैं? मैटर. मैटर की. युगदियु वो है जिसने मैटर से इंसान नहीं बनाया, इसके लिए युगदी नहीं बोलते हैं. वो खालिक हो सकता है. युगदी वो है जिसने मैटर को भी बनाया, नॉन एग्जिस्टेंस से इंसान बनाए. देखें, साइंस के पास इसका जवाब नहीं है. साइंस अल्लाह को क्रिएटर गॉड मानते हैं और वो कहते हैं साइंटिस्ट, देयर वाज मैटर एंड द गॉड क्रिएटेड अस फ्रॉम मैटर. आप बचपन से एक डेफिनेशन साइंस की किताबों में पढ़ती आ रही थी, एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम मैटर. हु क्रिएटेड द मैटर? साइंस के पास इसका जवाब नहीं आता है. साइंस कहती है मैटर शुरू से था. दे आर डिफाइनिंग मैटर नॉन एग्जिस्टिंग नहीं है, शुरू से था. युगदियु का मतलब है अल्लाह वो हस्ती है जिसने अदम से तख्लीक की, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस की तरफ किया है. इसका मतलब है अल्लाह वो है जिसने मैटर को भी तख्लीक किया. इसका मतलब है अल्लाह वो है, सिर्फ अल्लाह था और कोई नहीं था. एक स्टेज वो भी था. फाइन. युगदियु के अंदर ये ह्यूज कॉन्सेप्ट मौजूद है. साइंस इसको नहीं समझती और साइंस इसको नहीं मानती. मुसलमान कहते हैं ये सब अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने लोएस्ट पॉइंट से तख्लीक कर दिया किसी भी शय को. ये मुसलमानों का ईमान है. और हमारे फिर साइंटिस्ट सवाल करते हैं मुसलमानों से, अच्छा तो फिर अल्लाह कहाँ से आया? बच्चे नहीं पूछते आपसे, अच्छा तो फिर अल्लाह ताला कहाँ से आया अम्मा? सही है, सवाल आता है. फिर हम कहते हैं हमारी अक्ल में ये बात आ ही नहीं सकती, अल्लाह ताला हमेशा से थे. हुवल अव्वलु वल आखिर. अल्लाह शुरू से है और अल्लाह ताला आखिर तक रहेंगे. दैट्स द ओनली आंसर वी हैव. यहाँ हमें अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं कि अब हम उसको 2+2 करने लग जाएं. ओवरऑल बहुत ज्यादा भी साइंटिफिक मिजाज के साथ इस्लाम में जब घुसा जाता है, अब ठोकर खाते हैं बहुत जोर की, बल्कि मुंह की खाते हैं. क्यों? इंसान की अकल कुरान को कंप्लीटली अपनी एग्जिस्टिंग इंटेलेक्ट के साथ डिफाइन मुकम्मल साइंटिफिकली नहीं कर सकते. इट्स अ चैलेंज ऑफ कुरान. तो जो पागल इंसान सिर्फ साइंटिफिक ग्राउंड पर कुरान को प्रूफ करने की कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा. सर्टेन रूल्स यू कैन डिफाइन, टू सर्टेन एक्सटेंट यू कैन डिफाइन, बट आप कंप्लीटली पूरे के पूरे कुरान को ह्यूमन साइंस के ऊपर डिस्क्राइब नहीं कर सकते. बिकॉज अभी बहुत सी साइंस इसमें ऐसी है जहां इंसानी अकल पहुंची ही नहीं. कुरान लामहदूद हस्ती का कलाम है और इंसानी अकल और साइंस महदूद हस्ती की शय है. आप लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड चीज डिस्क्राइब नहीं कर सकते. दैट्स अ वेरी नॉर्मल इक्वेशन. आप लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड फिनोमेना डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. यस, देयर इज सर्टेन साइंस जो अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ इंसानों के ऊपर खोल दी है. बट कोई कहे कि मैं कुरान की सारी साइंस डिस्क्राइब कर सकता हूँ तो धोखा खाएगा और बहुत बड़ा धोखा खाएगा. बिल्कुल जैसे हमने साइंस का एक पहलू सिर्फ अटैच कर दिया था जो स्कॉलर्स ने बताया था विद द बिगनिंग ऑफ दिस सूरा, कि हमने कहा था कॉन्स्टलेशंस लोगों के मुताबिक 12 है. आप में से किसी ने कहा नहीं वो 13 है. तो वो मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था. मैंने आपके सामने रखा था साइंटिफिक फैक्ट प्लस क्लासिकल स्कॉलर्स फैक्ट. इब्ने आशूर के मुताबिक मैंने कहा था, उन्होंने कहा है 12 हिस्से हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरह से सूरज गुरूब होता है. जो सूरज निकलने और गुरूब होने की बात है वो एक सेक्शन है कॉन्स्टलेशन. इस पूरे हिस्से में सूरज जा रहा है. अगर आप साइंटिफिकली सूरज को बताएंगे तो आसमान पर सूरज के 365 पॉइंट्स हैं टोटल जहां सूरज गुरूब होगा और 365 पॉइंट्स हैं जहां से सूरज तुलू होगा टोटल. बट हमने जब बात की थी हमने विद रेफरेंस ऑफ साइंस और विद रेफरेंस ऑफ क्लासिकल स्कॉलर्स बात की थी. इसके अजायब सामने आते रहेंगे. कोई इंसान आज ये कहे आई कैन डिफाइन कुरान
with scientific facts completely, वो धोखे में है. क्यों अल्लाह ताला ने जहन्नुम के 19 फरिश्तों का जिक्र किया है? What's the science behind this number? हर एक ने अपने अपने उसके पीछे लॉजिक्स बता दिए. Nobody knows the reality. वो तो जब आसमानों पर जाएंगे और फिर अल्लाह का कलाम अल्लाह से ही समझेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें और कितने मौजज़े थे. ये दिल नहीं करता कि अल्लाह का कलाम हम अल्लाह से ही समझें? ये दिल करना चाहिए कि अल्लाह जब हम आपकी बनाई हुई जन्नतों में आपकी रहमतों से पहुंच जाएंगे तो फिर कुरान की बहुत सी वो चीजें जो हमें दुनिया में समझ नहीं आती थी, we would really like to know through you. आप समझाएं हमें, और अल्लाह करे कि अल्लाह हमें वो वक्त नसीब फरमाए जब हम अल्लाह का दीदार भी कर सके, उसकी बनाई हुई जन्नतों में भी हों और उसके कलाम को उसी से समझ सकें. आपको युबदी के अंदर फैक्टर बताया गया है. अल्लाह ने अदम से, नॉन एग्जिस्टेंस से तख्लीक का काम शुरू किया. द वन हु हैज स्टार्टेड वाज नथिंग. अल्लाह बात करते हैं ना कायनात को बनाने की, तो वहां आएगा बदी उस समावात. जब बात आएगी कायनात को बनाने की तो वहां आएगा फातिरस समावात. जब बात आएगी इंसान को उसकी बिगिनिंग से बनाने की तो आता है युबदी. इसमें एक बड़ा, अगेन क्लासिकल स्कॉलर्स और उनके बाद के कुछ स्कॉलर्स ने एक बड़ा बारीक सा नुक्ता इसमें बयान किया है युबदियों के अंदर. वो कहते हैं युबदियों से पता चलता है कि अल्लाह ऐसा खालिक है जो किसी शय को उसके लोएस्ट पॉइंट से, बिगिनिंग से बनाना शुरू करता है, एंड बाय क्रॉसिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ उसको तकमील तक. मेरा जुमला समझ आया? किसी चीज को स्टार्टिंग पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट से शुरू करता है तख्लीक करना, क्रिएट करना, और फिर उसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजारता हुआ उसकी कंप्लीशन तक ले जाता. Isn't it like evolution theory? है ना? अच्छा, अब ये है दिमाग एक ऐसे मुसलमान का जो दिनोदा हर तरह से कि बस साइंस की बात सुननी नहीं, वो बल्कि वहां विजडम के साथ उतनी बात साइंस से उठा लेता है जो शरीयत से टैली कर सकते हैं. जस्ट लाइक दिस. आप कहती हैं एवोल्यूशन थ्योरी दुनिया में मौजूद है. आप जानती हैं इस दुनिया के अंदर सबसे पहले हुई लाइफ की सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, और कॉम्प्लेक्स 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 होते होते कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस बने. ये हुआ है. हमारा ईमान है आदम अलैहिस्सलाम के लिए स्टेज सेट कर दिया गया. जब फाइनल कॉम्प्लेक्स क्रिएशन गई तब अल्लाह ने आसमान से आदम और बीबी हवा को उतार दिया. हम ये नहीं कहते कि हमारे एंसेस्टर्स एप्स हैं, हम एवोल्यूशन को इस तरह समझते हैं. एंड यू शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस. देयर इज नो नीड टू डू डिनायल ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी. आप कहें नहीं, इट माइट बी राइट, साइंटिस्ट माइट बी राइट बिकॉज दे हैव एविडेंसेस. एविडेंसेस अपनी जगह पर हैं तो हम उनको इनकार नहीं कर रहे. आई हैव टोल्ड यू इस्लामिक मिजाज. व्हेन यू टॉक अबाउट इस्लामाइजेशन, you don't abolish and destroy the concepts. You see the amendments according to Islam, according to Islamic theories, according to Islamic creed. और उसमें एवोल्यूशन ऐसे फिट होती है, हम रिफ्यूज नहीं करते इस थ्योरी को. बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस और मखलूकात बनी होंगी. बट जब स्टेज इस दुनिया का अल्लाह के हिसाब से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की बिगनिंग के लिए सेट कर दिया, तब अल्लाह ने आसमान से आदम और बीबी हवा को इस जमीन पर उतार दिया. एंड वी हैव दिस नोशन कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम साइंस की भी किसी हद तक बात मान लेते हैं और हम अल्लाह के कलाम में भी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं करते. सो ये युबदियों के अंदर एक फैक्टर आता है. क्या? तख्लीक का फैक्टर. और ये काफिर को सुनाया गया. अगर आप काफिर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, काफिर को बताया गया कि अल्लाह तख्लीक की इब्तिदा कर चुका. जैसे अल्लाह ने बिल्कुल बिगनिंग से की थी, तो अगर तुम जाओगे और डीकम्पोज हो जाओगे तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है. वो युबदियु जो है वो दोबारा से तुम्हें क्रिएट कर देगा. अल्लाह ताला ने मोमिन को बताया. ये युबदियु सिर्फ तख्लीक से ताल्लुक नहीं रखता. एक तो है ना ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन क्रिएशन.
اللہ ہر چیز کی ابتدا کرتا ہے. غفلت میں تھی, مجھے احساس نہیں تھا کہ قرآن کی تعلیم بھی چیز ہوتی ہے. اور پھر اللہ نے میرے سامنے ایک آئیڈیا کی ابتدا کر دی, دا آئیڈیا آف ایمان. اینی انسیڈنٹ, اینی سینٹینس, اینی سچویشن, اینی سرکمسٹانسز, اور پھر آپ کے دل میں ایمان جاتے ہیں. اور یہ ایمان کی کھڑکی کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی ٹرانسفارمیشنل جرنی کر دیتے ہیں. کبھی کسی انسان کی ہدایت کے لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے, چاہے کوئی انسان کبیرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ. ہم کسی انسان کے لیے نا امید تھا. نان ایگزسٹنگ پوزیشن سے مخلوقات کو کھڑا کر سکتا ہے, تو وہ یوگ دیو کسی کے دل کے اندر بھی ہدایت کی کھڑکی کھول سکتا ہے. That's the lesson for the believers. مسلمانوں کو, مکہ کے مسلمانوں کا, تمہیں کیا معلوم اللہ کس کافر کے دل میں ایمان کی کھڑکی کھول دے؟ خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے, ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے. اس کا مطلب کیا تھا؟ ابھی یہاں سے خیر نکلنا ہے. بی ہوپ فل. اس وقت جو تمہیں ظالم نظر آ رہے ہیں, کیا پتا اللہ کسی کے دل میں اس خیر کی ابتدا کر دے جیسے وہ کسی بھی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے. تو یہ ہے یوگ دیو. دوسرا اس کا اللہ کی ورکنگ کا اینگل آیا وَيُعِيدُ. یعیدو کے حروف آتے ہیں عین واو دال. آدھا یا اردو ہوتا ہے کسی چیز کا پلٹنا, لوٹانا. اللہ ہے انسان کو اس کے مرنے کے بعد, اس کے ایشز بننے کے بعد, اس کی بونز کے ڈیکمپوز ہونے کے بعد دوبارہ سے کھڑا کر کے انسان بنا. وَيُعِيدُ, اور وہ لوٹا لیتا ہے. تو کافر کو سنا دیا تمہیں واپس زندگی میں لوٹا سکتا ہے, مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اور مومن کو بتا دیا اللہ تمہیں واپس سسٹینیبلٹی کی پوزیشن پر لا سکتا ہے. حالات مشکل ہو گئے ہیں, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, He gonna bring back your better life. پھر سے آ جائے گی اچھی زندگی. خباب ابن عرب نے ایکسپیرینس کیا اسلام کی گلوری, اسلام کی فتوحات, اسلام آگے بڑھنا, اسلام کا عجم کی طرف نکل جانا. خباب ابن عرب ایکسپیرینس کیا. تو یعید کے اندر دونوں کے لیے اینگل ہے, ظالم کے لیے بھی اور مومن. لیکن یعید میں پلٹانا جو آتا ہے نا, اس کو بھی اسکالرز دو طرح بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل جیسے اللہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور اس کو دوبارہ جسم دے دے گا, بالکل اسی طرح سے اللہ ایمان کو پلٹاتا ہے. جب اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے, کسی بھی انسان کو اس دنیا میں پیدا کرتا ہے, کیا روح کے ساتھ پیدا کرتا ہے یا روح صرف مسلمانوں میں ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک ٹائم تھا دا میڈیویل یورپین, جس میں یورپ کی کتابوں کے اندر لٹریچر میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت میں سول نہیں ہوتی. پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ اس سے زیادہ ریڈیکولس کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آج بھی اوشر کی پرانی کتابوں میں یہ فیکٹ لکھا ہوا ہے کہ ان کا بلیف تھا عورت سولس ہے. سول یہ حال ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے مزاجوں میں, ہم تو مسلمان تھے, ہماری عورت کے ساتھ اتنی ہیٹریڈ اور اتنی انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ والی کیفیت نہیں آنی چاہیے تھی, کہاں سے آ گئی؟ یہ آسین عقائد سے آئی ہے. کرسچنس کی نظر میں آج سے آپ چلے جائیں 90 ایئرس پہلے, 70 ایئرس پہلے, ان کے ڈوگماز میں تھا کہ عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ اس کی رسپیکٹ اور اس کا خیال رکھنے کے لیے پیدا کی جاتی. یہ مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ وہ مسلمان امت جو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو شانہ بشانہ کھڑا کر, حضرت خدیجہ کاروبار کرتی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا تھا. اسلامک تھنگ, رسول اللہ نے اور قرآن نے اس کو ابینڈن نہیں کر دیا تھا. آپ نے ان کے کاروبار میں آگے ان کی سپورٹ بن کے ان کے کاروبار کو آگے پروسیڈ کیا تھا. یہ تھا اسلام. اور ہم کیا سمجھو, تو سول ہر ہوتی ہے,
مسلم کا ہندو ایگنوسٹک ایتھیسٹ بدھسٹ ہر انسان میں سول ہے. اب مزاج کیا ہے جو اسلام سمجھانا چاہ رہا ہے یوعید کے اینگل سے. ایک ہوتی ہے انسان کو لوٹانے کی کیفیت جس میں انسان کو موت کے بعد زندگی دی جائے گی, اور ایک ہے یوعید کی کیفیت کہ ہر انسان کو ایک سول دی ہے, اور جب اللہ دیتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ, نیو بورن اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا دنیا کی جیوگرافیکلی کسی بھی ملک کی روح پاک ہے, بچے کی روح کافر نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا. کل مولود یولد علی الفطرہ, اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر نیو بورن فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں, یا اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں, یا اس کو آتش پرست آگ پرست بنا دیتے ہیں. ہر انسان کی روح پاک ہوتی ہے. تو اس کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کانسیپٹ اللہ ہر انسان کے دل میں وہ انیشیٹ جو اس نے پیدا کرتے ہوئے روح کی پاکیزگی دی تھی اس کو واپس لانے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ آپ کو آپ کی پاکیزگی کی طرف لوٹا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی روح کی اوریجنل کیفیت کی طرف لوٹا سکتا ہے. اور جب آپ اس کیفیت سے دیکھتے ہیں تو بس میں اپنے 2-3 منٹ لوں گی. انسان کی زندگی میں 5 سٹیجز جو اسکالرز ڈسکرائب کرتے ہیں. سب سے پہلے انسان کی ہوتی ہے ایگزسٹنس کی, وہ ہے اس کی عالم روح, جب وہ ایک روح تھا اور آسمانوں پر اللہ کے پاس تھا. پھر اس کی دوسری سٹیج آتی ہے جس کو بولتے ہیں عالم ذر, نرمی سے بولے جانے والے ذال کے ساتھ لکھتے ہیں ذر, ذرہ کہتے ہیں. یہ اس کی ووم کی لائف ہے عالم ذر. اب آپ اسلامک ٹرمینالوجیز کو اگر اسٹڈی کریں تو آپ کو اللہ کی شان نظر آتی ہے. اسلامک ٹرمینالوجی میں ذرہ ایک چھوٹا سا ایمبریو, ایک چھوٹا سا زائگوٹ جو آپ کو سر کی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا. تو آپ کی سٹیج تھی زندگی تھی عالم روح, پھر آپ کی سٹیج آئی عالم ذر جب آپ اپنی ماں کے ووم میں تھی, پھر آپ کی تیسری عالم دنیا جس کو آپ عالم شہادہ کہتے ہیں. اللہ نے آپ کو جسم دیا, پوٹینشیل ٹو گرو دیا, اسکل سیٹ دیے, کھانے پینے کے لیے خوراک دی, ٹل دا ٹائم آپ کو موت نہیں آ گئی. پھر آپ کو آتی ہے موت, اور آپ آ جاتے ہیں اپنی ایگزسٹنس کے 4th لیول پر which is عالم in between period of this دنیا and عالم برزخ. عالم برزخ کا کانسیپٹ یاد رکھیں اور سمجھ جائیں. عالم برزخ میں سمپل ہمارا عقیدہ ہے جو اگر مسلمان سمجھ جائیں تو نان مسلمس کی بہت سی باتوں کا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے. عالم کا اصول یہ کہ جسم چاہے ڈیکمپوز ہو جائے, یہ جو جسم ڈیکمپوز ہوا ہے یہ دنیاوی لحاظ سے ڈیکمپوز ہوا ہے, ہمیں نہیں نظر آ رہا. ڈیکمپوز ہو جائے روح کا تعلق کسی نہ کسی کیفیت میں جسم کے ساتھ رہتا ہے. اب دنیاوی اگر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا, گھر جا کر اس جملے کو سوچیے گا. عالم برزخ میں ہڈیاں ختم, ٹوٹلی انسان ختم, بٹ روح کا تعلق کسی نہ کسی کیفیت میں جسم کے ساتھ رہتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کیسے؟ وی کانٹ ٹیل دس ورڈ. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عذاب قبر ہوتا رہتا ہے, چاہے قبر 500 سال پرانی, اگر اللہ کی طرح ہے تو ہے. 5th and the final stage is the عالم آخرہ, جو ہماری ایگزسٹنس کا آخری سٹیج ہوتا ہے, انسان کی زندگی کا آخری سٹیج عالم الآخرہ. جب اللہ کا حکم ہوگا اور روز محشر قائم کیا جائے گا پوری انسانیت کو, اسٹارٹنگ فرام آدم علیہ السلام till the last person who gonna come before الساعہ دے گا, اور سب انسانوں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی. حدیث کے مفہوم کے مطابق عجب الذم, فرام عجب الذم,
جو جس کو آپ کہتی ہیں ٹیل بون، آپ کی اسپائن کی بالکل لاسٹ پارٹ جو ہوتا ہے جس کو آپ ہیومن ٹیل بون کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں عجب الذم. فرام میں ایسی ہے جس کے کچھ نہ کچھ سیل موجود رہتے ہیں زمین کے اندر، کچھ نہ کچھ سیل، کمپلیٹ ٹیل بون نہیں، اس کے کچھ سیل، جتنے انسان بھی اس دنیا میں دفن ہوئے، جل گئے، مر گئے، ڈوب گئے، ان سب کی ٹیل بونز کے کچھ سیلز اس دنیا میں موجود ہیں. جب اللہ روز محشر قائم کرنا چاہے گا، ایک بارش ہوگی اللہ کی طرف سے، اس بارش کے بعد اس ٹیل بون میں سے انسان بالکل ایسے نکلنا شروع ہو جائیں گے حدیث کے مفہوم کے مطابق. آپ نے فرمایا جیسے گرین ویجیٹیبل اگتی ہے، گرین ویجیٹیبلز اگر آپ نے اگائی ہیں بہت تیزی سے نکلتے ہیں، انسان گرین ویجیٹیبلز کی طرح نکلیں گے، اور یہ جو گرو کرے گا انسان، یہ اس کا جسم گرو کرے گا. سو یغید فرام فزیکل لائف پرسپیکٹو، اللہ آپ کو جسم دوبارہ دے دے گا، وہی جسم جو اللہ نے آپ کو اس دنیا میں دیا ہوا تھا. پھر اللہ کا حکم ہوگا، جب جسم تیار ہو جائیں گے، ان جسموں کے اندر روح پھونک دی جائے گی. دا سیم روح جو اس دنیا میں میرے ساتھ تھی وہ میرے جسم میں ڈال دی جائے گی، اور اب اس یعید کی کیفیت کو آخرت کے ریال کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. انہ یبدئ و یعید. سو یعید از ان بوتھ کیپیسٹیز، فزیکل لائف دینے والا ایز ویل ایز اسپرچل لائف دینے والا. انشاءاللہ اسپرچل لائف دینے کا ایک اور اینگل ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے اپنی صفات کو سمجھتے ہوئے اپنا فرما بردار بنا کر رکھے. اللہ ہمیں اسلام کا کانفیڈنس عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کی خوبصورتی عطا فرمائے، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عطا فرمائے، اللہ ہمیں انسانوں کی پکڑ سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں انسانوں کی جباریت سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں کبھی کسی انسان پر ظلم کرنے والا نہ بنا، اور ہماری زندگیوں میں اگر کوئی ظالم ہے اللہ اس کو ہدایت کی نعمت عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. جی کوئی سوال ہے تو